अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से, जिसमें 9 मई के 12 मुकदमात थे, जिसमें आज जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो काफ़ी डिफरेंट रही हैं। एक तो जो रिमार्क्स रहे हैं मौजूदा अदालत की जानिब से, उस पर बात की जाएगी। इसी के साथ साथ बात की जाएगी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो उनके केसेस में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या सियासी फैसले तब्दील होने जा रहे हैं, मगर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी अपने अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं रखते हैं। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने आप को केस से अलग करने की इस्तदा को मुस्तरद भी किया है। और दूसरी तरफ अगर आज की केस की प्रोसीडिंग के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो रिमार्क सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि क्या आपको अब इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल आ रहा है जिसमें आप तमाम तर जो सबूत पेश करने में हमें कासिर नज़र आ रहे हैं। तो अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो आज की तमाम तर समात रही है वो उसे किस तरह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ पर बानी तहरीक इंसाफ जिस तरह के अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स किस तरफ जाएंगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, आज फाइनली 12 मुकदमात थे जो 9 मई के हवाले से थे, और उसमें हमने जो केस की प्रोसीडिंग को देखा, जिस तरह के सवालात पूछे गए और जो रिमार्क सामने आए, उनसे ये लग रहा था कि जिसे आप प्रोग्राम में कई दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं कि बगैर तैयारी के शायद वो चले गए थे अदालत में। तो आज के जो केस की सारी डेवलपमेंट रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप आइंदा आने वाले दिनों में कुछ नई तब्दीलियाँ देख रहे हैं सियासी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बगैर तैयारी के जी, ये आज दोनों तरफ से हमें देखने में मिला, हुकूमत की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी। अच्छा, आज खान साहब को एक ही अदालत से एक अच्छी खबर मिली, एक बुरी खबर मिली। एग्जैक्टली। कल पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कल खान साहब के केस में आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। आज जब वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई तो हाई कोर्ट ने सरप्राइज़ दे दिया उनको। बिल्कुल, क्यों? ये था तैयारी ना होने का एक वजह। अब केस क्या था कि पिछले दिनों जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने 12 मुकदमात 12 मई के उनके अंदर खान साहब का जिस्मानी रिमांड दिया था। एग्जैक्टली। और वो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वीडियो लिंक के ज़रिए। वीडियो लिंक कौन सा इस्तेमाल किया गया? व्हाट्सएप का। अच्छा, अब उसके ऊपर आज वहाँ पर डिटेल बहस हुई कि व्हाट्सएप के ऊपर क्या कानूनी तौर पर रिमांड दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। उसमें बड़ी डिटेल से जजों ने पॉइंट खुद डिस्कस किए। फराद अली शाह साहब ने कहा जी कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे जजेस ने कहा कि आप हमें दिखाएं नहीं, आप अदालत के अंदर बताएं, ताकि हमें भी पता चले, मुखालिफ वकला को भी पता चले, मीडिया को भी पता चले कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ना वो कुछ दिखा पाए ना बता पाए। अब कानून के अंदर अभी तक कोई ऐसी वहाँ प्रोविजन नहीं है कि आपने किसी ज़ेरे हिरासत मुलज़म है आपका, आपने उसका जिस्मानी रिमांड लेना है, आप मुलज़म को अदालत में पेश किए बगैर उसका रिमांड ले लें। उसके दो ही कानूनी ऑप्शन थे, या मुलज़म को अदालत में पेश किया जाए या अदालत जेल के अंदर लगाई जाए, वहाँ पे मुलज़म सामने हो। ये नहीं हो सकता कि मुलज़म को आप वीडियो पे बिठा लें। वहाँ पे एक पॉइंट जजेस ने रेज़ किया कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक वो किया कि आपने व्हाट्सएप पे लिंक किया था, लेकिन आपने केस के अंदर कुछ नहीं बताया कि वो मोबाइल फ़ोन किसका था जिस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया गया जेल के अंदर। एग्जैक्टली। कौन सा इन्वेस्टिगेशन का बंदा था या कोई जेल के अमले का बंदा था, किसका मोबाइल फ़ोन था, कौन बंदा था। और ये भी उसमें एक ऑप्शन हो सकती है जो खान साहब के हवाले से उन्होंने जनरल ने कहा कि अगर एक बंदा वीडियो पे या व्हाट्सएप के ऊपर बयान दे रहा है, उसके सामने व्हाट्सएप लगा है, क्या इसमें बैद है कि उसके पास को बंदा बैठ जाए और उसको वो थ्रेट कर रहा हो और अपनी मर्जी का बयान फोर्सफुली ले रहा हो। लिहाजा इस किस्म के बहुत सारे पॉइंट्स है आज वहाँ पे रेज हुए। तो इसलिए वो खान साहब का जितना फैसला था एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, उसको कलअदम कर दिया गया। अब दूसरा खान साहब के खिलाफ कौन सा आया? खान साहब ने एक केस दायर किया कि मुझे खदशा है कि मेरे मुकदमात 9 मई के वो फौजी अदालतों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लिहाजा उस पर मुझे स्टे दिया जाए।
اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو کورٹ نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ اس طرح نہیں کیا کہ وہ فارغ, کیونکہ اس کے اوپر جو وکالت نامہ تھا اس پہ خان صاحب کے دستخط نہیں تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ دستخط ہوں گے تو پھر ویلڈ ہو سکتا ہے. اب انہیں دوبارہ خان صاحب کے دستخط کروا کے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا, دوبارہ اس پروسیس میں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ آیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ ایک ہی خاتون جج ہے, سمن رفعت صاحبہ. ایک کیس تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے فواد چوہی صاحب کا. انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر توہین عدالت وہ لگائی تھی اور اس کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اس کی انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, اپیل دائر کی تھی. اور وہ اس کے اندر جو جج صاحبہ نے ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ توہین عدالت کی طرز پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن لگا دے. کیونکہ اس وقت جب الیکشن کا ٹائم تھا, پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے تھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے تھے, لیکن ان کا سارا فوکس اس عدالت کے اندر تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان اور فواد چودھری ان دونوں کو توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں نااہل کر کے الیکشن سے باہر کر دیا جائے. اور آج اسلام آباد کی عدالت نے وہ الیکشن کمیشن کے تمام فیصلے ان کو بھی کالعدم کر دیا. نوشاد صاحب, آج کی اگر ہم ریمارکس کی بات کرتے ہیں تو جس میں پروسیکیوٹر جو جنرل پنجاب کی طرف سے پیش ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ ایک تو تیاری کا فقدان نظر آیا, دوسری طرف پر جو عدالت کی طرف سے ریمارکس رہے جس میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ملزم کو فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کے لیے فورس نہیں کیا جا سکتا. اور اگین وہ موبائل کی ویڈیو لنک کی جو بات کی گئی, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نوٹیفیکیشن چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضر کریں, ہم اسے بھی کالعدم قرار دیتے ہیں. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ ریلیف ہے, یا عدالت کی طرف سے جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں, آج عظمہ بخاری صاحبہ نے کافی اعتراضات بھی اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جب بات ہماری آ جاتی ہے تو ہماری دفعہ پہ عدالت کی چھٹیاں اناؤنس کر دی جاتی ہیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج ٹرولنگ نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ آج فیصلے حق میں آ رہے ہیں. حکومت خوشی مجھے اس بات کی ہوگی کہ جب فیصلے مخالف آئیں تب بھی ٹرولنگ نہ ہو. میں آج یہ دیکھتا رہا, چھانتا رہا کہ کہیں ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, لیکن نہیں نظر آئی مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی ٹرولنگ جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جج صاحبان جو ہیں وہ جو بھی گیون ایویڈنس ہوتے ہیں ان کے سامنے, مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے اور چوہی صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل کی تیاری نہیں تھی, پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ صرف یہ معاملہ ایک طرف کا نہیں ہے, دوسری طرف بھی ایک کیس کے اندر تیاری نہیں تھی جنہوں نے سائن نہیں کروائے تھے فرض کریں. تو یہی کام ہے جج کا کہ وہ اس چیز کو جج کرتا ہے کہ کون ٹھیک بات کر رہا ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. چاہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت کا جج ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں. مسئلہ یہ ہے, اب یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ طے ہوتا ہے آپ کے عدالت کے اندر جو ایویڈنس دیے جا رہے ہیں, پروف دیے جا رہے ہیں, یا جو وہاں پہ دلائل دیے جا رہے ہیں, ان کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. ان فیصلوں سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, میں انہیں پسند کر سکتا ہوں, میں انہیں ناپسند کر سکتا ہوں, لیکن جو ہمارے ہاں جو ججز کے اوپر گفتگو کرنے والا معاملہ ہے, یا عدالتوں کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا کہ اس کے اندر انڈرمائن کی جا رہی ہیں عدالتیں, یا اداروں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے, وہ غلط طریقے کا, یا پھر سوشل سائٹس کے اوپر جا کے پروپیگنڈا کرنا, کسی قسم کا بھی معاملہ. آپ دیکھیں, مجھے ویسے میں نے کوشش کی اسلام آباد کی وہ خبریں جو میں نے پڑھی تھی, یہ جو جج صاحبہ ہیں ان کی طرف سے جو بات مجھے شاید لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو, کیونکہ دیکھیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ آئینی ادارے کے سربراہ ہیں جی, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ہو سکتا میں غلط ہوں, کچھ ترامیم ہوئی تھیں, لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا جو اختیارات اور ان کا جو ایکولنٹ ہوتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج کے. تو یوزلی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ اس چیز سے اوائڈ کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے ایکولنٹ پاور رکھنے والا, جو جوڈیشل پاور رکھنے والا آدمی ہے اس کے متعلق اس طرح کی, لیکن میں بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم اب کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. میں اس سماعت کو جتنا میں نے پڑھا یا میں نے خبریں پڑھی اس کے اندر مجھے یہ بات نظر نہیں آئی. ہاں البتہ جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے عدالت کے اندر جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے فار سم ریزنز, پھر وہی ریزنز, اس میں جج کا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے, اس میں کسی پارٹی کو کوئی ریلیف دینے کی بات نہیں ہے, اس میں کسی کی فیور کی بات نہیں ہے. جو چیزیں وہاں پریزنٹ کی جائیں گی
پروسیکیوشن جس چیز پہ پروسیکیوٹ کرے گی, جو ایویڈنس پرووائڈ کرے گی اور جو وکلا آپس میں دلائل دیں گے, اس کی بنیاد پر جج فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو جو ان کو لگتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا, اگر فرض کریں الیکشن کمیشن کو لگے گا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, وہ آگے جا کے بات کریں گے. اسی طرح سے یہی ورکنگ جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی ہے, اور الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہیئرنگ کہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ ان کے پاس چیف الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیارات ہیں اس ہیئرنگ کو کرنے کے. جو ہیئرنگ وہاں کی جاتی ہے, وہاں پر بھی کیس درج ہوتا ہے, کیس دائر ہوتا ہے, کیس کے اوپر بات کی جاتی ہے. سو بیسکلی اس سارے معاملے کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا تو ایک وقت تھا نون لیگ کو بھی ریلیف ملا کرتا تھا, اور جب نون لیگ کو ریلیف ملتا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ اس کو مناسب خیال نہیں کرتے تھے. انوائرمنٹ ایسی بن چکی نا کہ جب فیصلے اپنی مرضی کے آئے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید قانون ٹھیک ہے. سو ہمیں اس مقصد کے نہ ہمیں اندازے لگانے چاہیے, نہ ہمیں ٹامک ٹوئیاں مانی. کیوں؟ کیونکہ یہ جوئی صاحب کو لگ رہا تھا کہ فرض کیجئے, یا آپ کو یہ ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یا شاید آپ خیال کر رہی ہیں کہ ریلیف ملا, میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے زیادہ مسئلہ بن گیا ہو. نہیں, سوال میں ہی سوال پوچھ رہی میں, کوئی کسی کو لگ رہا ہو تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب ان پرسن جا کے جب وہ وہاں پہ جیل میں کریں گے تو ہو سکتا ہے معاملات اور طرف چلے جائیں. سو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو اس طرح انالائز کرنے یا اس کی کوئی اوپینین بنانے یا اس کے بہاف پہ کوئی رائے قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, انٹل انلیس کہ فائنل ججمنٹس نظر آئیں چیزوں کے اوپر. اچھا اعظم صاحب, فائنل ججمنٹس پہ آبویس ہی بات ہے, جب تک وہ آ نہیں جاتی تو اس سے پہلے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن جو پروسیڈنگز اب تک ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی تو کچھ ایک اپنا انالیسز ہوتا ہے آپ لوگوں کا جس پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. سر آج اگر ہم ٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے آج ٹرولنگ نہیں دیکھی سوشل میڈیا پہ, لیکن دوسری طرف پر ہم نے آج دیکھا کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ تھیں وہ گو کہ اپنے کسی اور کیس کے سلسلے میں گئی تھیں, جو کہ ایک بڑی نازیبہ حرکت ہوئی ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پر جس طرح سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو 3 منٹ میں ان کے کیس کی پیشی جو ہے اس کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے, ٹائم جو ہے وہ سجیسٹ کر دیا جاتا ہے, ٹوٹل 12 سے 13 منٹ کے اندر جو ہے ان کو عدالت سن کے فری بھی کر دیتی ہے اور ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. تو آج انہوں نے کافی گلے شکوے کیے ہیں عدلیہ سے, تو وہ ان گلے شکووں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں خیر, وہ شاید ٹرولنگ میں نہیں آتا جی, اگر ان کے گلے شکوے یا اچھا ٹرولنگ کون کر رہا ہے؟ یہ پچھلے آپ دیکھیں 2-4 ماہ سے ٹرولنگ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یا تو حکومت سے منسلک سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں, حکومت سے منسلک سوشل میڈیا کے ٹرولرز ہیں, حکومت سے منسلک سو کالڈ کچھ جرنلسٹ ہیں, آپ کو وہی ٹرولنگ کرتے نظر آئیں گے. یہ ٹرولنگ آج جو کم نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے, 2 دن پہلے ایف آئی اے نے نوٹسز دینے کا سلسلہ شروع کیا. جی بالکل شروع کر دیا, اور وہ خاصے لوگوں کو نوٹسز ریسیو ہوئے, جس میں ہمارے جرنلسٹ ساتھی بھی ہیں 2-3, ان کو بھی ریسیو ہوئے. اچھا, اس وجہ سے ٹرولنگ کے اوپر لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ اب کیونکہ ادارے تھوڑے سے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے لوگ ایسا میں اسی لیے کہتا ہوں جب ادارے اپنا کام کریں گے, جب قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ جو چاہے سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے کوئی سوشل کرائم ہو, کوئی بھی ہو, وہ لوگ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, صرف ادارے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے آج. اب دوسرا دیکھیں, میں عظمہ صاحبہ کے کیس کے اوپر میرا نہیں خیال تھا کہ ہم بات کرتے ہیں, وہ انتہائی ایک قابل افسوس چیز ہے اور ہر ذی شعور آدمی اس کی مذمت کرے گا. اس قسم کا کسی بھی خاتون کے حوالے سے کوئی نازیبہ کوئی بھی حرکت کی جائے وہ قابل مذمت ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن عظمہ صاحبہ نے آج غلط فورم انہوں نے چوز کیا, پتہ نہیں وہ کیا ان کو ضرورت تھی, پاپولیرٹی چاہ رہی تھی, کوئی میڈیا کو انڈیو طور پر فیس کرنا چاہ رہی تھی, کیا ان کا مقصد تھا؟ کیونکہ ان کا جو کنسرن فورم تھا وہ ایف آئی اے تھا. حتیٰ کہ اسلام آباد کے اندر پولیس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ جو سائبر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں پولیس بھی انوالو ہو جاتی ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے, جو اس کو سیل کیا گیا ہے, بیسیکلی وہ سائبر کا کیس ہے, ان کے کمپیوٹر اور ان کے ڈیجیٹل کے حوالے سے, لیکن وہاں پہ چھاپا پولیس نے مارا ہے. اب مجھے اس سے ایک پتہ نہیں ایک خیال پیدا ہوا ہے, شاہ صاحب شاید بہتر بتا سکیں, پتہ نہیں عظمہ صاحبہ کے اپنے محکمہ پولیس یا یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے کہ ان کو ہائی کورٹ کے راستے سے جانا پڑا ایف آئی اے میں. ان کا میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ کیس کیوں نہیں کرتی, وہ وزیر ہے پنجاب گورنمنٹ کی, وہ پولیس ان کے ماتحت ہے, پولیس ان کی گورنمنٹ کی ماتحت ایک محکمہ ہے, وہ تو سیدھی پولیس میں جا سکتی تھی ایف آئی اے اسلام آباد کے ایگزامپل کو لے کے کہ وہاں پہ ایک سیاسی پارٹی کا دفتر سیل کر سکتی ہے پولیس ڈیجیٹل کی آڑ میں. تو یہاں پہ عظمہ صاحبہ کے کیس کو کیوں نہیں پروو کیا جا سکتا, یا وہ براہ راست ایف آئی اے میں چلی جاتے, وفاقی حکومت بھی ان کی ہے,
لیکن وہ پہلے ہائی کورٹ گئی ہیں, جو کہ ہر بندے کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کنسرن فورم نہیں ہے ان کا. وہ ہائی کورٹ گئی ہیں, چیف جسٹس صاحبہ کے پاس گئی ہیں, انہوں نے پھر آگے ریفر کر دیا ہے جی آپ ایف آئی اے میں جائیں. جی بالکل. بہرحال میں دوبارہ ان کے ساتھ ہونے والی حرکت میں دوبارہ مذمت کرتا ہوں اور اس کو افسوسناک قرار دیتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹرولنگ اگر عظمہ صاحبہ کرتی ہیں, ذمہ دار ہیں, وزیر ہیں پنجاب گورنمنٹ کی, تو کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں کو تو نوٹس آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. تو کیا عظمہ صاحبہ کو چھوٹ ہے اس بات کی, یا باقی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اداروں کے اوپر اگر انگلی اٹھاتے ہیں کسی بھی ادارے کے اوپر, کیا ان کو چھوٹ ہے؟ ان کے ساتھ بھی اسی قانون کے تحت ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے جس قانون کے تحت عام جرنلسٹ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا عام آدمی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اگر وہی حرکت وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی برابر اسی کٹہرے میں کھڑا کریں. بالکل ٹھیک ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. اچھا نوشاد صاحب, یہ تو ہم نے عظمہ بخاری صاحبہ کی بات کر لی کہ انہوں نے آج عدلیہ کے اوپر جو ہے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ بھی کر چکی ہوئی ہیں. ایک تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سیکنڈلی جو بانی تحریک انصاف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتا, اور جو چیف جسٹس ہیں اس وقت ہائی کورٹ اسلام آباد کے, وہ ان پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں آگے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں کیسز کے لیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو اعتماد نہیں کر سکتا, مجھے لگتا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک نہیں آئیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ٹرولنگ اور تنقید کے فرق کو مٹا دیا. جی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تنقید کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, عمران خان صاحب ٹرولنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک جو ان کی جو ان کو آئین جو پروٹیکشن دیتا ہے اس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ان کا خیال ہے, ان سے اگری کرتا ہے ڈس ایگری کرتا ہے. انہوں نے ایک آرگیومنٹ کیا کہ میں فلاں جج یا فلاں جج صاحبان پر مجھے اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جو عظمہ بخاری کر رہی تھیں وہ بھی ایک تنقید کا ایلیمنٹ ہے, اس میں کوئی چیز بلو دا بیلٹ نہیں تھی, نہ ہی اس کو ٹرولنگ میں لایا جا سکتا. ٹرولنگ ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. جو ٹرولنگ کرنے والے ٹرولز ہوتے ہیں وہ مخصوص پلانڈ وے کے اندر ایک خاص طرح کے آرگیومنٹ کے ساتھ یا فیک چیزوں کے ساتھ بحث کے اندر یا گالم گلوچ تھریٹ کرنا, وہ اس طرح کا معاملہ ہے. دیٹ از کالڈ ٹرولنگ. ہاں جی, ٹرولنگ ایک ڈفرینٹ بات ہے. ٹھیک ہے, اگر عظمہ بخاری صاحبہ کو اگر بطور انفارمیشن منسٹر انہیں کوئی میڈیا کی ضرورت ہے تو میں تو اس بات پہ ہنس ہی سکتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی میڈیا ہائپ کی یا ان کو کوئی میڈیا کے اندر آنے کی ضرورت ہے, 24 گھنٹے آ ہی رہی ہوتی ہیں صبح دوپہر شام. یہ مجھے اس بات کی بھی سمجھنا چاہیے. ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے, چوہدری صاحب نے خود سے بات کرتے کرتے نا فلاں چیز کی آڑ میں, جیسے وہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی والا معاملہ ہے نا, یہ سارے کلیشیز جو یہ ڈیولپ کر دیے گئے ہیں, اور وہ بدقسمتی سے وہ پروفیشنلز بھی استعمال کرتے ہیں. اب مسئلہ اچھا, میں حکومت پہ بات کرتا ہوں, شاہ صاحب میرے اوپر بات کرتے ہیں. میں تو آپ کی بات پہ بات کرتا ہوں, آپ پہ نہیں کر رہا. پھر انفارمیشن دیتے وقت یہ بھول گئے یا انہوں نے جو ہے نا وہ یاد نہیں رہا, ان کو یاد نہیں ہے جب وہ چھاپا مارا گیا تھا, وہ ایف آئی اے کے سائبر ونگ کی درخواست پر پولیس کو ساتھ لے کے چھاپا مارا گیا تھا. پولیس کو ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے, اور یہ طریقہ کار ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چوہدری صاحب کے علم میں نہیں ہے کہ سائبر ونگ کس طرح کام کرتا ہے یا ایف آئی اے کس طرح کام کرتی ہے, یا ایف آئی اے ڈائریکٹ کب کس وقت کام کرتی ہے, اور پولیس کی اس کو ضرورت کب ہوتی ہے, اور پولیس کو وہ کب بلا لیتی ہے اور استعمال کرتی ہے. تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں, وہ ایف آئی آر پولیس نے درج کی ہے, ایف آئی آر پولیس نے درج کی ہے جنجوا کے خلاف بھی, ان خواتین کے خلاف آن دا ریکویسٹ آف ایف آئی اے سائبر ونگ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب آپ اپنی مرضی سے اگر انفارمیشن کو مولڈ کر کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے ایریا میں. خیر ہے نا, مجھے بات کر لیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو معاملہ تھا, وہ جو معاملہ اس کو سیل کرنے کا تھا, یا وہ پراپر پروسیجر اختیار کیا گیا, فرض کر لیتے ہیں. اب ایک اور بات ہے کہ فرض کریں وہ پروسیجر اختیار صحیح نہیں کیا گیا, اگین جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ رائٹ فورم کیا تھا, تو اگر کوئی پولیس یا ایف آئی اے اگر کوئی ٹھیک پروسیجر اختیار نہیں کرے, اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, اسلام آباد کورٹ, جس طرح باقی تمام چیزیں چیلنج ہوتی ہیں, یہ بھی چیلنج ہوگا اور اس کے اندر بھی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سارے آرگیومنٹ کے اندر یہ جو خود سے اوپینین ڈیلیور کرنا ہے نا, اور وہ خود سے چیزوں کو بنا کے پریزنٹ کرنا ہے, یہ بھی ایک طرح کا پرابلمٹک ایریا ہے جس کے اندر ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے.
یعنی آپ انفارمیشن کی حد تک نہیں رکھتے, آپ اس کو خاص طرح کی کوٹنگ کر کے آگے ٹھیک ہو گیا سر. وقت مختصر اب یہ بتا دیں کہ یہاں پر ہماری حکومت بھی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے, اور دوسری طرف ایک چیز اور بتا دیں, جس طرح یہ بات عظمیٰ زاہد بخاری صاحب والی بات ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چوہدری صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, لیکن یہ نہیں بتایا گیا وہ کیا کس نے. سر پلیز ہم ٹاپک سیٹ چاہیے. نہیں میں بتا دوں نا, یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کس نے. انہوں نے حکومتی جماعت کی بات کی. سر اگر آپ کے پاس کوئی کنفرم پروف ہے تو میرے خیال سے ہم اس پروف پہ الٹیمیٹلی وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے. تو میں بات کر رہا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں نا, میں ذمہ دار ہوں تو بات کر رہا ہوں نا. وہ کس جماعت کے لوگوں نے کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, وہ بھی بتانا چاہیے, وہ بھی بات کرنی چاہیے. پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے, بتا دیں گے, ساری دنیا کو پتا ہے ویسے تو سب کو. ویسے آپ بتا بھی دیں, اس میں کوئی بات نہیں. وہ عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ نے خود کہا ہے نہیں تو آپ اپنی گفتگو کے اندر. بات صرف کرنے کی سمجھنے کی یہ ہے, یہ جو امپورٹنٹ میں جو جس طرف بات کر رہا تھا آج, اس کا پرسپیکٹیو یہ تھا. یہ جو چوز کر کے اپنی مرضی کی انفارمیشن پاس آن کرنا ہے نا, یہ بھی پرابلمٹک ہے. اور خاص طور پر جب میں اور آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا کہ ہمیں انفارمیشن کو اپنی مرضی سے چھاننی لگا کے اور مرضی کی انفارمیشن پاس نہیں کرنی. ہمیں فیکٹ ڈائریکٹ بیان کرنا ہے, فیکچوئل بات کرنی, پھر آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. سر ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ آج عظمیٰ صاحبہ نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا خواتین کے حوالے سے چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. سر میں ان کے منہ سے یہ سننا چاہ رہی تھی کہ آج وہ یہ بات کر دیتی کہ ماضی میں جب اس طرح کی ٹرولنگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کی گئی تھی, کاش اس چیز کو اسی وقت کنڈیم کر دیا جاتا تو یہ سیاسی روایت اتنی آگے پنپتی نا, آج اس کو اتنا اسٹرانگ وے نہ ملتا یہ چیزیں آگے بڑھنے کے واسطے. یہ سارا کچھ اسی طرح کنڈیم ہوتا رہا ہے. جب یہ کیا جاتا تھا تب بھی جرنلسٹک حلقوں میں اس کے خلاف لکھا جاتا تھا. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اس طرح نہیں تھا. مجھے آج بھی یاد, آپ جب بات کر رہی تھی مجھے یاد ہے بہت سارے کالم نگار ایسے تھے جو اس چیز کو کنڈیم کر رہے تھے, بہت سے سیاستدان بھی ایسے تھے جو ان چیزوں کو کنڈیم کرتے تھے. لیکن اس وقت کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا, یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بال ہے. میں اگر گیا نا 2018 کے انتخابات کی طرف تو بات ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ اس وقت نہیں ہوا تو اس وقت کیوں ہو جائے گا. جنرل بات کی ہے بھائی, بات تو آپ غصہ بہت کرتی ہیں نا کہ میں نے جنرل بات کی, تو میں بھی جنرل بات ہی کر رہا ہوں. دیکھیں کہ آپ جب ماضی کے حوالے دیتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اگر ماضی کے حوالے کی طرف جاؤں گا نہیں جی اس وقت ٹھیک نہیں ہوا تو اب بھی ٹھیک نہ کریں, تو اب کیوں نہ ٹھیک کریں, اب ٹھیک کریں, اب ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اس سے آگے بڑھنے کی. جو کر لیا سو اب کر لیا, ٹھیک ہے نا, لیکن اب جو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کر, جیسا میں نے کل کہا تھا کہ کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا. عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا, مجھے بریک پہ جانا ہے. یہ عدم اعتماد کا جو اظہار کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے عدلیہ پر, بھائی میں تو اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں. جج جو فیصلہ کرتا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں, لیکن عدم اعتماد والی کوئی بات نہیں ہے. نہ عمران خان صاحب والی بات کوئی غلط ہے, نہ عظمیٰ زاہد بخاری والی بات غلط ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر آپ کو بلو دا بیلٹ جا کے نہ ٹرولنگ کی طرف جانا ہے نہ سوشل میڈیا کی طرف. آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اس کے مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کسی اور جج صاحب کے سامنے پٹیشن لگوا لیں, وہ رجسٹرار سے ریکویسٹ کر لیں, وہ قانونی طریقہ کار اختیار کریں. قانونی معاملات قانونی طریقے سے چلنے چاہیے. قانون کے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یا ہماری ڈیبیٹس کے ساتھ یا ایک دوسرے پہ آرگومنٹ سے نہیں چلنا چاہیے. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قطعاً استعمال نہیں کرنا, بالخصوص جب وہ چیزیں عدالت کے اندر زیر سماعت ہوں. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہے وہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے اس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ سامنے آیا تھا, اور اس کے بعد اس فیصلے کے بعد آج الیکشن کمیشن کی جانب سے 39 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں ان کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے ہیں, اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ویب سائٹ پہ شیئر بھی کیا گیا ہے. مزید اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے رجوع کیا پاکستان سپریم کورٹ سے, اور ان کا وہاں پہ یہ موقف تھا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ کہیں وجود میں نظر ہی نہیں آ رہا, اور یہ جو تمام جو اراکین ہیں انہیں سرٹیفکیٹس جمع کروانے پڑیں گے کہ یہ اپنی پارٹی جو ہے ان کو آن کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. سر آج باقاعدہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے 39 اراکین کے نام بھی سامنے آ گئے, ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے, اور جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کی جو زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا اس میں اس بات پہ جو ہے فائنل کیا گیا کہ اس ڈیٹے کو شیئر بھی کرنا چاہیے ویب سائٹ کے اوپر. لیکن دوسری طرف وہ سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر اس پارٹی کا تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہا. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ آنے سے پہلے ایک منٹ صرف. جی پلیز پلیز. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں ایک سیاسی پارٹی پر یا حکومتی پارٹی پر تنقید کرتا ہوں, نشاط صاحب میری ذات پہ کرتے ہیں,
میں نے اچھا جب میں اچھا ایک ٹائم تھا کہ نشاط صاحب نے آپ کو اور مجھے باقاعدہ ملک دشمن قرار دیا تھا. میں ڈر گئی تھی, میں نے کہا شاید غداری کا مقدمہ نہ بن جائے. آج مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا موجب قرار دیا ہے جی, تو لگوا دے پیکا, آپ کی پسندیدہ پارٹی کی حکومت ہے, پیکا لگوا دے ہمارے اوپر. آج کل تو عدالتیں بھی بن گیا پیکا کی. اچھا جی, اب میں جانتے ہیں کہ پیکا کے متعلق یا جو اس وقت جو اس طرح کے قوانین ہیں اس پر چلے میں اجازت چاہوں گا کہ کویسچن پہ آؤں. آپ نے بات کرنی تھی کر دی ہے, میں پھر اپنی باری پہ جواب دے لوں گا. اچھا جی, یہ دیکھیں یہ تمام تر بحران الیکشن کمیشن کا اپنا پیدا کرتا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ایک پارٹی کو الیکشن سے روکنا, الیکشن میں نہ جانے دینا, الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی کے نام پر اس پارٹی کا تمام جو اس کا ڈھانچہ تھا اس کو بکھیرنا, اس کے بعد ٹکٹوں کا ایشو وہ واپس لینا, ان کا انتخابی نشان واپس لینا, پھر اس جماعت کی جو مخصوص سیٹیں تھیں وہ ان کو مال غنیمت کی طرح ان لوگوں میں تقسیم کرنا جو اس کے حقدار نہیں تھے. یہ سارا بحران الیکشن کمیشن کا پیدا کرتا ہے, اور بیس اس کی جو انتخابات کے اندر جو اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی, بے ضابطگی ہوئی, وہ اس کی بنیاد ہے. اگر الیکشن کمیشن اپنا کام درست کرتا تو شاید آج یہ ساری نوبت نہ آتی. آج یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کے اندر یہ کیسز نہ ہوتے, اور سکون کے ساتھ آپ کی وفاقی بھی اور صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہوتی. اب تمام حکومتوں کے اندر آپ دیکھیں کئی ٹریبیونل کے کیسز چل رہے ہیں, کہیں آپ کے سپریم کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں, اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے پاس ایٹ اے ٹائم ان کے اوپر 97 کیسز چل رہے ہیں. اس وقت عدالتوں میں 97 کیسز زیر سماعت ہیں عمران خان کے. ٹھیک ہے, یہ ماضی میں آج تک پاکستان میں نظیر نہیں ملتی کہ کسی ایک سابق وزیر اعظم پہ ایک ٹائم کے اوپر اتنے مقدمات چل رہے ہوں بیک وقت. اور جب ان کے فیصلے آتے ہیں, ظاہر ہے 97 مقدمات کا اگر آپ اس کے ٹائم ریشو کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر روز ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی فیصلہ آنا ہے, تو پھر کہیں گے جی کہ عدالتیں سپورٹ کر رہی ہیں, اور سارے کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ اور ہوا میں بنائے ہوئے کیسز, اور وہ ثابت ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا, عدالتوں کے ڈیسیژن یہ بتا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب آج دیکھیں 39 وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیپر جمع کروائے تھے, یہ باقی 41 بھی اپنے پیپر جمع کروانے گئے تھے. انہوں نے 3-3, 4-4 پیپر جمع کروائے, اور انہوں نے وہ پیپر پھاڑ کے پھینک دیے الیکشن کمیشن نے. ایک ایک پیپر جس کے اوپر کسی کا سنی اتحاد کا, کسی کا پی ٹی آئی کا رہ گیا, کسی کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. اس طرح ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. اب جو 39 لوگوں کا انہوں نے نوٹیفائی کر دیا, 41 لوگوں کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا, اور بنیاد پھر وہی بنائی کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ایک جماعت کا وجود نہیں ہے. بھئی اس جماعت کا تو وجود تھا, 2 انٹرا پارٹی الیکشن تو آپ کے کہنے پہ اس نے ابھی کروائے ہیں, اور آپ کو یہ الیکشن قبول نہیں ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے صدارت تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو قبول ہے. یہ پچھلے دن ہوئی ہے نا صدارت قبول, پرائم منسٹر صاحب نے اپنی صدارت دی ہے بڑے بھائی صاحب کو, اور وہ قبول ہے. اب نشاط صاحب کہیں گے کہ جی ان کے آئین کا حصہ ہے. اب جس پارٹی کے آئین کے اندر جمہوریت نہیں ہے, ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, وہ جمہوری پارٹی ہونے کا دعوے دار پارٹی بنتی ہے. دیکھیں نا وہاں پہ سلیکشن ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنی سیٹ دے دیتا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ الیکشن کروائیں اپنی جماعت کے اندر, جس کو جو امیدوار کھڑے ہوں, جس کو لوگ ووٹ دیں, وہ صدر بن جائے. ٹھیک ہے, ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت, اگر ایک پارٹی کے اندر جمہوریت ہے تو اس پہ آپ الیکشن اس کے تسلیم نہیں کرتے. اب اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کو اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن اس کے اندر روڑے اٹکائے گا, سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے اسی لیے اس میں باقاعدہ نوٹ لکھا تھا کہ جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس لیں گے. اب وہ سپریم کورٹ میں اس بنیاد پہ گئے ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر 2 کیسز بیک وقت, اب وہ دونوں سماعت اس کی کب ہوتی ہے, آج ہوتی ہے, بعد میں ہوتی ہے, کیونکہ قاضی فائز صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوری سماعت ہو, کیونکہ جو گورنمنٹ نے ریویو اس پہ دائر کیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور پیپلز پارٹی نے بھی ریویو دائر کیا ہے. اب قاضی صاحب چاہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشنز فوری طور پر سنی جائیں. ججز چھٹیوں پہ ہیں, اس وجہ سے ان کا وہ کورم پورا نہیں ہو رہا. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 41 سیٹوں والی اور ریویو والی دونوں پٹیشن یہ کب اور کیسے سنی جائیں گی. کیا فل کورٹ ہی اس کو سنے گا, یا جو سپریم کورٹ کے جو ججز کا فیصلہ اس کے اندر کوئی تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی انہوں نے شک رکھی ہو کہ یہ 2 ججز یا 3 ججز بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ان کو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں.
تو ابھی یہ آنے والے 1-2 دنوں میں پتہ چلے گا کیا اس پہ ہونے جا رہا ہے. نشاط صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس کیس کا فیصلہ آیا تھا تو جس پہ ریشو تھی وہ 8-5 کے حساب سے تھی, لیکن ایک پوائنٹ پر سارے ججز جو تھے وہ متفق تھے, وہ تھے الیکشن کمیشن کی بے ضابطگی کے حوالے سے, جس پہ تمام تر ججز نے جو ہے وہ بے ضابطگی نہیں, غیر آئینی اقدام, یہ لکھا ہے فیصلے میں, وہ غیر آئینی اقدام جس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور جس کے اوپر تمام ججز جو ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کے متفق نظر آ رہے تھے. آج الیکشن کمیشن کا پھر دوبارہ سے سپریم کورٹ کو رجوع کرنا اور وہ جن غیر آئینی اقدام کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا, جن بے ضابطگیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے کیا نہیں ہم چیزیں آگے دیکھ رہے ہیں فردر کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا فردر ہم اس طرح کی چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے, باقی سارے جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں. اس ملک کے اندر صرف ایک ہی جماعت ہے جو جمہوری ہے, اور وہ ایسی جمہوری جماعت ہے کہ اس کے چیئرمین کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا, اور اگر کھڑا ہونا چاہے تو وہ اپنے وینیو کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پشاور کے کسی کونے خدرے میں کہ اسلام آباد میں نہ کرنے پڑ جائیں, حالانکہ جماعت کا جو مرکزی دفتر ہے وہ اسلام آباد میں ہے. یہ سب اپنے اپنی شوق اور اپنے اپنی چاہت اور اپنی اپنی محبت اور اپنی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی گیم ہے. اصل معاملہ کیا ہے اب آپ کرتے ہیں, جب سپریم کورٹ کی بات دیکھیے, آج بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک اور کیس کے اندر یہ قرار دیا ہے اضافی نوٹ لکھ کر کہ جو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہے وہ نا انصافی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات انہوں نے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ کوشش کی کہ یہ جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ کہا جائے کہ آپ چھٹیاں منسوخ کر کے اجلاس یہ جو فل کورٹ ہے اس کا فیصلہ ریویو پٹیشن کا کریں, لیکن چونکہ وہ اکثریت نہیں تھے, وہ جو اکثریتی ججز نے یہ کہا کہ ہم چھٹی پر جائیں گے, ہم کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ چھٹی کینسل کی جائے, یا جو بھی ٹیکنیکل اس کی ریزنز ہوں گی وہ غلط ہے صحیح ہے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے, ہم اس کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ 3 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, یقیناً جو بھی بات کی گئی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی, میں اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر رہا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سارا کچھ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, بات بڑی درست ہے کہ سارا کچھ الیکشن کمیشن نے کیا, اس پارٹی نے بالکل ٹھیک انتخابات کرائے تھے, 100% جمہوری طریقے سے انتخابات کرائے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آئین کسی نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, آئین کو پڑھ لیں, جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کے حساب سے وہ انتخابات جو کرائے گئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. آئین پڑھ لیں اگر پی ٹی آئی کا, آج بھی پڑھ لیں, وہ بھی پڑھ لیں, اور پھر جب پہلے انتخابوں کے بعد جو فوری طور پہ خدشہ لاگ ہوا پھر فوری ترمیم بھی کی گئی, وہ ترمیم بھی پڑھ لیں. چھوڑیں, میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, نون لیگ تو بقول چودھری صاحب کے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اس ملک میں اور کوئی نہ سیاسی جماعت ہے نہ جمہوری جماعت ہے, وہ ساری غیر جمہوری جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ طے کرنے کے بعد ہم اگلی بات باقیوں کو نون کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یار آپ نے یہی کہا ہے نا, باقیوں کو نون کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ چلو باقیاں نہ رکھ لیں, آپ باقی رکھ لیں, ایک جماعت کو غیر جمہوری کر لیں. ٹھیک ہے نا, خواہش ہے نا, خواہش تو بڑی زور ہوتی ہے. خواہش تو نہیں ہے, جنرل جیلانی صاحب نے بنائی تھی, جس طرح آپ کہتے ہیں نا 2018 میں, جس طرح آپ کہتے ہیں نا 2018 میں بنائی تھی, میں وہی عرض کر رہا ہوں, اور وہ تو پھر کوئی جنرل ہوگا, یہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی نچلا رینک تھا. کوئی بات میں وہی عرض کر رہا ہوں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ حکومت آئی, اسی طرح جنرل جیلانی صاحب نے وہ بنائی تھی. جیلانی ہو یا پاشا ہو, بات تو ایک ہی ہے, وہاں وہ بھی اس کا بھی خمیر وہیں سے اٹھا, وہاں سے بھی ان کا بھی اٹھ جائے. اس بات کو شکر ہے یہ تسلیم تو گیا. نہیں آپ نے تو آپ تسلیم کریں نا, میں تو پھر کر لوں گا, لیکن آپ تسلیم نہیں کریں گے. مجھے تو پتا ہے پی ٹی آئی کا, مجھے 2018 کا بھی پتا ہے, میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کیسے بنی تھی. میرے سے کیا بھولا ہوا ہے جناب, مجھے کون سی چیز بھولی ہوئی ہے؟ میں تو انکاری نہیں ہوں پی ٹی آئی کے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ گیون آئین کے مطابق کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کر لیجئے کہ الیکشن کمیشن کی جگہ کوئی اور ادارہ ہوگا, وہ بھی اپنے آئین اور قانون کے تحت کارروائی کرے گا. فرض کر لیں کہ وہ غلط کام کرے گا. میں مثال کے طور پہ چھننے کاکوں نے الیکشن لڑنا تھا, وہ چھننے کاکے تھے نا, انہوں نے الیکشن لڑنا تھا, ان کے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیے. وہ ایسے انہوں نے کہا نہیں یہ کاغذ پھینک دیے, بس ٹھیک ہے, جو کہیں گے وہی کریں گے ہم. اور کس جماعت کے؟ جس نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں. دیکھا 9 مئی کے پیچھے چھپ جائیں پھر. نہیں چھپ نہیں جائے, میں تو سامنے کھڑا ہوں, میں تو چھپنے والی بات ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو کہا انتشاری ٹولہ, میں نے سب سے پہلے کہا انتشاری ٹولہ, میں تو بات مانتا ہوں. ایک ہی بیانیہ ہے کہ 9 مئی اس حکومت کے پاس. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی اٹھا کے کسی کے پلڑے میں بھی ڈال سکتے ہیں, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ڈالتے رہیں, ڈالنے سے ہوگا کیا؟ ڈالنے سے وہاں پہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہاں معاملات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر, عدالتوں کے اندر آئین و قانون کے تحت چلتے ہیں, اسی طرح آئینی ادارے اپنے گیون رولز اپنے آئین کے مطابق کام کرتے ہیں. سو اپنی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے حساب سے کیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا, کیونکہ وقت میرے پاس بہت ہی
کا میں مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. تو یہ جو کل صبح بھر کے اندر دفعہ 144 لگ چکی ہے 3 روز کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کرنے جا رہی ہے, عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے دوبارہ سے قوم تیار ہو جائے, تو یہ پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کو مزے کی ایک بات اس سے منسلک بتاتا ہوں. یہ جو 12 مقدمات جن کا فیصلہ کل عدم ہوا ہے نا, جس دن یہ مقدمات کی سماعت تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, وہاں پہ کچھ جواز نہیں تھا. جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد اس دن نا کچھ جواز نہیں تھا کہ کیوں ان کو جو ہے نا آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کا دے رہے ہیں ریمانڈ. پنجاب گورنمنٹ نے رات کو 11-12 بجے فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں, حالات اتنے خراب ہیں کہ نہ پی ٹی آئی چیئرمین کو عدالت میں لایا جا سکتا ہے, تو لہٰذا ایمرجنسی ضرورت ہے. اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر وہ جو اے ٹی سی کورٹ کے جج صاحب تھے انہوں نے یہ ریمانڈ دیا تھا. اچھا, اس دن بھی حالات بہت خراب تھے. آج پھر حالات اس لیے خراب ہو گئے کہ جماعت اسلامی نے بھی اپنے کال دی ہے, کیونکہ اس وقت قوم اس حکومت کی پالیسی سے اتنی تنگ آ چکی ہے. اچھا, اب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو 24-25 کروڑ ان کے ووٹر بھی, وہ ساری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. اب ان کو یہ لگنا شروع ہو, کیونکہ جو بھی ووٹر سپورٹر ان کا رہا ہے, بل اس نے بھی دینا ہے, روٹی اس نے بھی کھانی ہے, بچے اس کے بھی جو ہے نا سکول جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں. آج ہر پاکستانی ان پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہے, اور اس چیز کا حکومت کو اندازہ نہیں ہو رہا. وہ دفعہ 144 لگا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا, پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا احتجاج روک لیں گے. بھائی آپ احتجاج ان کا تو وقتی طور پہ روک لیں گے, جو ایک طوفان اس قوم کا نظر آ رہا ہے آپ کو ریلے کی طرح بہا کے لے جائے گا, یہ جس قسم کے حالات میں آپ نے اس قوم کو گرفتار کر دیا ہے. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور مزید نئے کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. امریکہ کانگریس کے خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن بریٹ شرمن نے کہا ہے کہ بہت جلد تحریک انصاف کے بانی جو ہے عمران خان صاحب سے جیل میں ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ ملاقات کریں گے, اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جمہوریت کو فروغ ملنا چاہیے, اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت کی بات کی جا رہی ہو اور کسی بھی پولیٹیکل فگر کا جو ہے وہ ماورائے عدالت چلنے والے کیس کے دوران کسی بھی طرح سے کوئی پولیٹیکل مرڈر ہو جائے. وہ اس کی فیور میں قطعاً نہیں ہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح کی بد انتظامی دیکھنے کو نظر آئی ہے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو انصاف جلد از جلد ملنا چاہیے. نشاد صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں, میں چاہوں گی اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں اپنے پچھلے ٹاپک کو, تو آپ اسے جلدی سے کنکلوڈ کیجیے گا کہ کیا کسی بھی پارٹی کے پاس یہ جمہوری حق نہیں ہے, کیا پاکستان کا آئین اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر سکے؟ جی بالکل دیتا ہے, ہر سیاسی جماعت کو بھی دیتا ہے. ہر وہ شخص جو پرامن رہ کر احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کو یہ حق موجود ہے, یہ حق چھینا بھی نہیں جا سکتا. دفعہ 144 خیر ہماری حکومتوں کا ہمیشہ سے ٹول رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ چوہی صاحب نے تو خیر ویسے 24-25 کروڑ کی ہے. میں تو وہ کہہ رہا تھا میں کہیں بر صغیر کے سارے جو مسلمان ہیں وہ جو سارے ہیں وہ ملا ملو کے کہیں اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ جناب اس حکومت کے نہیں آپ نہیں پریشان ہیں یہ بلو شلو سے. میں بھی بہت پریشان ہوں لیکن میں آپ کو ویسے مریم نواز صاحبہ بھی بہت پریشان ہے ویسے آج کی خبر ہے. یہ جو میں نے بتایا تھا کوٹنگ کرنا, یہ جو کوٹ کر کے انفارمیشن پاس کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 24-25 کروڑ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈین بھی بنگلہ دیشی بھی ساتھ ملا لیے جاتے ہیں کہ وہ سارے ہی چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے, تو اس بات سارے ہو گئے ہیں, وہ اتنی پریشانی ہو گئی ہے سارے کام. یہ میں اس پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں. یقیناً پاکستان تحریک انصاف اگر وہ چاہتی ہے اور وہ یہ گارنٹی دے کے یہ کام شیورٹی دے دیتی ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا تو اس کو احتجاج اس کا حق ملنا چاہیے. جماعت اسلامی کو بھی ملنا چاہیے, کسی بھی دیگر جماعت کو ملنا چاہیے. نون لیگ بھی ایک وقت میں پہلی دفعہ نہیں کی, ہر حکومت نے کی ہے معذرت کے ساتھ. آپ کو شاید یہ بھول گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے وقت کے اندر یہ دفعہ 144 نافذ کرتی رہی ہے. اس سے پہلے کی حکومتیں بھی کرتی نہیں, یہ حکومتوں کا ٹول ہے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ میری نظر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حق آئینی حق ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی اور انفرادی طور پر بھی کوئی پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتا تو وہ ضرور کرے. ہاں پرامن نہیں ہوگا تو پھر قانون کو جو ہے وہ قانون حرکت میں آئے گا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں, اور خوش شباشی صاحب نے کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ پرانی روایات کو تبدیل بھی ہونا چاہیے. اچھا جی, اب کچھ بات
بات کر لیتے ہیں جو امریکی سفیر ملنے جا رہے ہیں جیل میں بانی تحریک انصاف کو اس حوالے سے، اور جن ایشوز کو آج ہائی لائٹ کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کروا رہی ہے، جس میں یو کے بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے بند ہوئے پڑے ہیں، جو انصاف کے طلبگار ہیں، ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ اور جس طرح سے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہو جاتی ہے، حکومت بڑی مشکل سے ایک بیانیہ بناتی ہے جی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے وہ بیانیہ جو ہے نا فنا ہو جاتا ہے. یہ ایک صاحب ہے بریڈ شرمین، جی، جو کانگریس مین ہے امریکہ کے، بالکل، انہوں نے حکومت کا بڑی محنتوں کے ساتھ بنایا ہوا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کانگریس کے اندر گفتگو کی، یہ دوسری دفعہ ان کی گفتگو آئی ہے. جی، پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو عمران خان ہیں ان سے جو پاکستان کے اندر امریکی امبیسڈر ہیں انہیں جیل میں جا کے ملاقات کرنی چاہیے ڈونلڈ بلوم کو. ابھی پھر انہوں نے گفتگو کی، اور ان کی اگر آپ پوری گفتگو سنیں نا تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ اس کا، کیونکہ وہ پرو امریکن پارٹی نہیں ہے، وہ یہ ورڈ یوز کر، پرو امریکن پارٹی نہیں ہے جس طرح کے دوسری پارٹیاں ہیں، ساتھ انہوں نے استعمال کیا جس طرح کے دوسری پارٹیاں. اچھا، اس کی وہ ایک لارجسٹ پارٹی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، شاہ صاحب کو برا لگے گا، لارجسٹ پارٹی ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور جو امریکی امبیسڈر ہے وہاں پہ ڈونلڈ بلوم، انہیں جا کے ان سے ملاقات کرنی چاہیے. اب دیکھیں بڑی مشکل سے ایک بیانیہ بنایا، لابنگ کی گئی، امریکہ کے اندر پتہ نہیں اربوں ڈالر لگا دیے گئے ایک کرنے کے لیے، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پرو امریکہ نہیں ہے وہ پارٹی جس طرح کے باقی پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے اندر ڈونلڈ بلوم ملتے ہیں نہیں ملتے یہ ابھی نہیں کنفرم، لیکن ہماری جو وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی تھی آج میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ قانون کے تقاضے کے مطابق دیکھیں گے، اگر قانون کے اندر جو پروویژن ہوگی اس کے مطابق ہم ملاقات کی اجازت دی جا سکے، کیونکہ حکومت کا اختیار ہے، کسی بھی غیر ملکی نے جب کسی قیدی کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہے ملاقات کرنی ہے تو اس میں حکومت کا اختیار ہے، حکومت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے. تو اب پتہ نہیں کہ امریکنز کے سامنے ہماری حکومت کے اختیارات کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ مجھے نہیں علم، لیکن بہرحال حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب، آج جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اس میں مائنورٹیز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر اگر جمہوریت کا فروغ ہو تو وہاں پر کسی بھی پولیٹیکل فگر کو جو ہے وہ جب اس کے کیسز چل رہے ہیں عدالت کے پاس تو وہاں پر کسی کو بھی اسی طرح سے کوئی بھی کسی کا مرڈر ہو جائے یا کسی کو سزائے موت دی جائے. یہ تمام تر جو بیانات آئے ہیں، آپ ان بیانات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو باتیں ابھی اعظم چودھری صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ ایک اسٹگما لگایا کرتے تھے کہ یہ شاید امریکہ کے اندر ایک لابی ہو رہی ہے، تو آج کے جو بیانات ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ تو پرو امریکہ پارٹی ہی نہیں رہی. اچھا، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جی، پہلے میں بتا دوں کہ یہ کانگریس مین ہیں کون، تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں. جی، جو بھی نام ہے مجھے میرے منہ پہ نہیں چل رہا، میرے منہ سے صحیح طرح نکلتا نہیں ہے، ادا نہیں ہوتا، اڑ جاتا ہے اس کے منہ پہ، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. بریڈ شرمن صاحب جو ہیں، یہ کانگریشنل کاکس ہوتا ہے نا، یہ اس کے کو چیئر ہیں جو کہ انڈیا اور انڈین امریکن کے لیے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2019 کے اندر 12 ستمبر کو یہ پراپر لابنگ کر رہے تھے کہ مودی کا جو ہیوسٹن میں خطاب تھا، تیسرا خطاب جو تھا ہیوسٹن میں خطاب تھا، جس وقت امریکہ کی طرف سے جو وائلیشنز تھیں ہیومن رائٹس کی اور کشمیر کی، جب ان کا کافی وویلا ہوا تھا، 2-3 رپورٹس سامنے آئی تھی اور امریکہ نے ان کو انڈورس کیا تھا، تو اس وقت یہ امریکہ کے اندر تھوڑی سی مودی کے اگینسٹ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی تھی. اس وقت یہ جو کانگریس مین صاحب ہیں، انہوں نے اپنے فیلو کانگریس مینس کو، جتنے بھی کانگریس مین تھے، ان کو لیٹر لکھا، اور انہیں جو وہ ہاؤڈی مودی تھا نا، جو ایونٹ تھا، اس کے اندر شرکت کے اوپر یہ انسسٹ کرتے رہے، زور دیتے رہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے، یہ وہی صاحب ہیں جن کو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں زمان پاک سے کال گئی تھی، اور اس کے بعد فواد چودھری نے کھڑے ہو کے کہا تھا جناب ہم نے امریکی لیجسلیٹرز سے بات کر لی ہے، یہ جو یہاں ذلِ شاہ کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ نوٹس جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے، کون سا نوٹس، اور انہوں نے کیسے لے لیا نوٹس، اور انہوں نے دیکھیے یہ جو بیوقوف بنایا گیا تھا نا ایبسلیوٹلی ناٹ کے معاملے میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی کہ جو بیچارے جن لوگوں نے بڑے پیسے لگا کے انویسٹمنٹ لگا کے اپنے جو ایسٹس بنائے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کچھ تو سپورٹ کرتے ہی ہیں نا، انہوں نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. اب آپ کے یہاں کا آئین قانون اس کی اجازت دے نہ دے، وہ اپنی طرف سے تو بات کریں گے. تو وہ تو اب
ان کا ماضی جو ہے یا ان کا مودی سے کیا تعلق ہے, انڈین لابی سے کیا تعلق ہے, اور وہ کو چیئر کرتے ہیں کانگریشنل کاکس کو. مطلب یہ اٹس ناٹ لائک کہ جس میں صرف آپ کہہ دیں کہ یہ کسی اس لابی کا حصہ ہے. وہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے لیے اس وقت لابنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان سے ملنا چاہیے سفیر کو. اب آپ باقی تانے بانے آپ خود بن سکتے ہیں, مجھے اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے جو ریمارکس تھے, اس سے پہلے اعظم صاحب کی طرف بڑھوں کیونکہ وقت مختصر ہے, تو میں آپ سے چاہوں کہ آپ اسے کنکلوڈ کریں, پھر میں ان کے کنکلوژن مارکس بھی لے لوں گی. اس میں انہوں نے کہا کہ چین آپ کا ماضی تھا, امریکہ آپ کا مستقبل ہے. گو کہ آپ کو چائنا نے بہت قرضے دیے ہیں, تو دنیا میں تو جیو پولیٹیکل چینجنگز تو ہو رہی ہیں. ہم ایک طرف میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ چکے ہوئے ہیں, اور وہاں پر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ چین آپ کا ماضی تھا اور امریکہ آپ کا مستقبل. کس نے کہا؟ یہ ایک بیان کی اسٹیٹمنٹ میں جو چیزیں سامنے آئی. ڈونلڈ بلوم امریکی سفیر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے $10 ملین کی ابھی ایک امداد کا معاملہ آیا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ ایجوکیشن ہیلتھ, اور وہ کر بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم زیادہ اسٹرانگ پارٹنرز ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے اس کی دوستی ہماری ہمالیہ سے اونچی ہے, اور اب وہ مقدس لیول پہ چلی گئی ہے. جب سے چینی سفیر کا بیان آیا جس نے وہ کیا نام تھا اس پہاڑی کا جو وہ کہتے تھے, I forgot that name, جو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ اس لیول پہ انہوں نے اس دوستی کو کیا. دیکھیے ہر ایمبیسڈر جو ہے وہ کسی ملک کے اندر ہوتا ہے, وہ اس کا کام ہی پرپز ہی یہ ہے کہ وہ جب یہاں آئے گا پاکستان کے اندر تو وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے ملک کے میرے ٹائز جو ہیں وہ بڑے بہترین ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کے چین سے زیادہ اچھے تعلقات, ہمارے ساتھ بہت خراب ہے. تو بلوم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہم کیا سمجھتے ہیں دیٹ میٹرز. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ بلوم صاحب اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے وہ میٹر کرے گا. تو ہماری سفارتی پالیسیز, خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ کس طرح کے رہیں گی. اچھا جی, بلوم صاحب نے $10 کروڑ 10 لاکھ جی انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو امداد دی ہے. 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر اربوں میں پڑتے ہیں یہ. اچھا, یہ بڑی مزیدار ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ صاحب جو مودی کے سپورٹر ہیں, مودی کے دوست ہیں, اور مودی کن کا دوست ہے پاکستان میں, کن کے گھر میں آیا تھا مودی بغیر ویزے کے, وہ میاں نواز شریف صاحب تھے. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹریکہ بنا رہے ہیں نشاط صاحب نے کہ مودی میاں نواز شریف کا دوست ہے اور وہ مودی کے دوست ہیں, اور سپورٹ وہ پی ٹی آئی کو کر رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ پرو امریکن وہ پارٹی نہیں ہے, یہ پرو امریکن اپروچ نہیں رکھتی. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک, لیکن کتنی پرو اسرائیل ہے یا کتنی, لیکن میں تو آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. جب مودی کا طیارہ پاکستان میں آیا تھا, جاتی عمرہ مودی گئے تھے ہیلی کاپٹر, میں تو آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ مودی کے ساتھ جو تعلق جوڑا گیا ہے, اس قسم کے بیانیے بنانے سے کیا آپ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو آپ کہیں گے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اب کیا 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر جو ڈونلڈ بلوم کی طرف سے آئے ہیں, اور وہ انہوں نے اس توقع پہ دیے ہیں کہ چائنا کو بھول جائیں اور ہماری طرف اپنا رخ کریں. وہ $1 بلین کے لون یاد نہیں ہے جو جس وقت ہمیں ڈیفالٹ کرانے کی سازش کی تھی, اس وقت چین کھڑا تھا جس نے بلینز آف ڈالرز دے کے ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. میں نے پہلے یہی عرض کیا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ امریکنز کے سامنے ہمارا قانون اور آئین کتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, کتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, کیا ہمارے اندر یہ جرت ہے کہ ہم انہیں نو کہہ سکیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزان فائزہ بخاری معزز پینل کو کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.